बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस वीडियो के अंदर नाजरीन हमने बात करनी है, यहूदी जो है वो लाल बछड़े की बलि देने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे इसके ऊपर बात की जा रही है। खबरों के अंदर ये मामला जो है बहुत ज्यादा गर्म है। रेड हाइफर भी कहते हैं कुछ लोग, इसको लिखते हुए रेड बुल भी लिख देते हैं। ये है क्या, इसकी हकीकत क्या है, यहूदी इसकी बलि क्यों देना चाहते हैं, और इसका ये जो थर्ड टेम्पल की तामीर है इससे क्या ताल्लुक है। क्यों यहूदी ढूंढ रहे थे ऐसी गाय या ऐसा बछड़ा जो सिर्फ लाल रंग का हो, और क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, ये सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। उसामा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर। ये बड़ा अहम टॉपिक बना हुआ है आजकल। रेड हाइफर, लाल बछड़ा, यहूदी जो है वो ढूंढ रहे हैं, बड़ी मेहनत से ढूंढा है। तो किस किस्म का बछड़ा यहूदी ढूंढ रहे हैं और इसका मकसद क्या है, नाजरीन के लिए जरा ये बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि अटेंशन इज अ करेंसी अपडेट। अब अगली जो करेंसी है ना वो अटेंशन है। पहले उन्होंने आप लोगों के अंदर जैसे कहते हैं इंस्टॉलेशंस की हैं, पहले पूरी दुनिया को नेट पे लाए हैं, और फिर अब आपकी अटेंशन सीकिंग ही जरिया मुआश बन गया है। सिंपल इज दैट। देखे कैसा आसान। पहले होता था कि जरिया मुआश कुछ दे के, को हकीकत में कुछ खिला के, को पहना के। अब सिर्फ अटेंशन और उस पर पैसे। और कैसी जबरदस्त कहानी है कि कोई भी वायरल हो जाती है चीज तो बस फिर। असल में इसमें ना यहूदियों की एक एक्सट्रीमिस्ट क्लास है जो कि ये मानते हैं कि ये बछड़ा कुर्बान करके हम मस्जिद अक्सा को गिरा के थर्ड टेम्पल की तामीर करेंगे, और आर्मागेडोन जो बड़ी जंग की तैयारी करेंगे, और जिसमें ये सारे अरब का साथ लेने की जैसे कहते हैं कि प्लान होगा। तो ये उनका एक एक्सट्रीमिस्ट तबका है। इसमें कई दफा वो अटेम्प्ट भी कर चुके हैं बछड़ा ले जाके, जैसे जुनूनी लोग होते हैं कि जी मस्जिद अक्सा में उसको कुर्बान करना था। और ये अब इस टाइम कोई 3-4 बछड़े मेरे ख्याल मंगवाए गए हैं जो $5 लाख के करीब हैं। 3 साल उम्र होनी चाहिए, बिल्कुल बेऐब बेदाग। ये तो हमारा भी क्राइटेरिया है, लेकिन वो कुछ ज्यादा कॉन्शियस है क्योंकि पुरानी कौम है। हम थोड़े से उस मामले में अपडेटेड नहीं रहे अब। लेकिन बहरहाल आइडियली ऐसा ही होता है कि बेहतरीन जानवर कुर्बान करना ही इस्लाम का या पिछले मजाहिब में भी यही तरीके कहा रहा है कि बेऐब खूबसूरत जानवर। तो ये वो रेड है जिसके समझ लें कि मुकम्मल ये लाल होती है, मुकम्मल लाल गाय। और इसी का ही हमारे बकरा का जिक्र भी है, हमारे भी जब इनकी वो गाय का सारा किस्सा है जिस तरह से। तो इसलिए इसको कुर्बान करके वो अपनी तरफ से एक बड़ी जंग का आगाज करने और थर्ड टेम्पल की तामीर करना, ये आपस में रिलेटेड है। और जैसे किसी हम काम, नया गाड़ी, नए, आपने पाकिस्तान में भी ट्रेंड देखा होगा, नए इवेंट से पहले खून बहाया जाता है। तो ये वही ट्रेंड है, उसी के तहत ही ये खून बहा के उस नई जंग का आगाज जो चाह रहे हैं, आर्मागेडोन जो वो कहते हैं, उसका आगाज करना चाहते हैं। और मस्जिद अक्सा को मस्मार करके और उसकी जगह थर्ड टेम्पल की जो तामीर है, ये इस सारे उसका जो है ना ये सीक्वेंस है। इसकी कोई सरकारी हैसियत नहीं है एज सच, लेकिन ये उनके एक्सट्रीमिस्ट जीविश का ये एक एक्ट रिलीजियस है। एक वो। मैं अमूमन ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बड़े चौंक रहे हैं इस बात पे। मतलब मासूमियत पे कुर्बान जाइए कि मस्जिद अक्सा पे आप लोगों के कान ऐसे खड़े हो रहे हैं, अभी ये गिर जाएगी तो जैसे कोई आंधी तूफान आ जाएगा और बड़ा कोई सानिया हो जाएगा मस्जिद अक्सा का गिरना। हालांकि सर, काबे की तबाही से एक मुसलमान की जान को अल्लाह के रसूल ने ज्यादा मुकद्दम का करार दिया है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर तालीमात के सामने रखते हुए इस बात को टो करें तो 30,000 फलस्तीनी, 35,000, 40,000 चला गया। उसे एक मुसलमान की वैल्यू थी जिसका खून बह गया। तो इसलिए अब ये एक्टिंग और ड्रामेबाजी के मुसलमान बड़ा कुछ कर लेंगे। इन्होंने बाबरी मस्जिद पे क्या कर लिया, यही अभी पास का ही वाकया, राम मंदिर बन गया। सो व्हाट, 25 करोड़ तकरीबन वहां भी हैं, कोई कम तादाद नहीं है। ये कोई 100, 200, 1,000, 2,000 की बात नहीं है। तो कहानी असल में न्यूक्लियस है रहा ही नहीं।
وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈنگ نکل چکے ہیں. جنگ کی بات کی ہے تو مجھے وہ یاد آ گیا کہ میں دیکھ رہا تھا کچھ کلپس جس میں وہ ویتنام کی جنگ کے بعد کے مناظر دکھا رہے ہیں کہ جس میں ملکہ جاتی ہے اور وہ جا کے بچوں کو کھانا ڈال رہی ہوتی ہے. ڈال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے کتوں کو کھانا ڈالا جاتا ہے بالکل سیم اسی سملٹی کے ساتھ وہ اسٹیئرس کے اوپر کھڑی ہے اور وہ ان کو یوں کر کے کھانا پھینک رہی ہے اور وہ بچے جو ہیں اس کھانے کو چن رہے ہیں. اسی منظر کی یادیں جو ہیں وہ غزہ میں تازہ ہوئی جہاں پہ سمندر کے اندر ہم نے دیکھا وہ جیٹس جہاز کے ذریعے جب امداد دی گئی، امدادی سامان نیچے گرایا گیا تو وہ زمینی علاقے میں گرانے کی بجائے سمندر کے اندر گرایا گیا اور پھر لوگ جس طریقے سے وہی مناظر تھے. ظاہر ہے وہ جدیدیت آ گئی جدت کے ساتھ، اب وہ جہاز سے پھینکی گئی، پہلے وہ ملکہ ہاتھ سے کھڑے ہو کے دے رہی ہے. تو اتنا وہ عجیب و غریب ایک خوفناک منظر تھا جس کو میں نے دیکھا. اور آپ کی بات بالکل درست ہے کہ مسلم امہ کی بات کر لیں یا انسانی حقوق کے جو چیمپئنز ہیں دنیا میں انسانی حقوق کے نام پہ اپنا اول فول سامان بیچتے ہیں، بات کرتے ہیں، منجن فروشی کرتے ہیں، سب خاموش ہیں اس کے اوپر. وہاں پہ اتنی بڑا کرائسس. تو یہ جنگ کی طرف تو اب ظاہر ہے غزہ کو انہوں نے کر لیا جو کرنا تھا. مسلمانوں کو انہوں نے ایک دیوار کے ساتھ لگانا تھا، لگا دیا. قتل عام، بہت بڑا قتل عام اتنے بڑے پیمانے پہ انہوں نے کر لیا. تو اب یہ جو بچڑے شچڑے کی قربانی وہ دینا چاہتے ہیں، بلی دینا چاہتے ہیں، اس کا اب آگے تھرڈ ٹیمپل کا جو تعمیر ہے اس سے تعلق کیا ہے؟ تھرڈ ٹیمپل جو ہے اس کو لے کر کے وہ کیا ان کے بقول ان کی جو حکومت قائم ہوگی اس کا ایک جیسے امپائر کی ایک جیسے مینار ہوتا ہے، ایک ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے یا جس سے مرکز کے طور پہ وہ کنسیڈر کیا جائے گا، دارالحکومت ہوگا. اس طرح سے اس کو بنانے کا مقصد وہ سارے وہ لینا ہے تاکہ پوری دنیا کی یہودیوں کو کہا جائے گا کہ یہی ہے اب آپ کا دارالحکومت اور یہی ہے آپ کا ٹیمپل جہاں سے چلے گا پورا نظام حکومت. تو یہ ایکچوئل ان کی. اور دوسرا ان کا تابوت سکینہ جو اس کی باتیں ہیں اور باقی چیزیں ہیں. تو یہ اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری نا روحانی طور پہ وہ پرانی جیسے اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک ہیں، ان کی تبرکات ہیں، تو ان میں ڈیفینیٹلی کرزما تو ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. کرزما ہر اس چیز میں ہو جاتا ہے جس میں سے شیاطین دور بھاگتے ہیں. اب جو بھی بیمار شخص کو وہ جوتا سر پہ لگا دیں گے اس کو شفا مل جائے گی. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بڑا کمال ہے آج کے اس جیسے کہتے ہیں بے راہ انسان کے لیے جس کا کوئی مذہب سے تعلق نہیں ہے. اور آپ جو مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ دیا جل رہا ہو تو روشنی نہ ہو، مسلمان ہو دنیا میں موجود ہو اور یہ سب ہو. تو آپ ہم سب تو منافقت کی زد میں آئیں گے، جو سیدھی سی بات ہے. اس لیے اس کو فیس کرنے کے لیے ریڈی رہیں. اور یہ پورا عرب بھی اب اس کو فیس کرے گا اور بہت بڑی قیمت ان کو چکانی ہوگی. اور شاید اب مجھے وہ لگتا ہے کہ وہ ایک روایت تھی جس جنگ کی یہ تیاری کر رہے ہیں، جس جنگ کا انہوں نے عرب میں جس جنگ کو انہوں نے لانچ کرنا ہے، اس جنگ سے متعلق کیا حقائق ہیں، کیا کہا جاتا ہے؟ مطلب اس میں کوئی اس طرح کی بات بھی ہے کہ 100 میں سے 99 جو لوگ ہیں وہ مار لیے جائیں گے، صرف ایک بچے گا؟ جی یہ بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں. یہ اسی سائڈ پہ بات جا رہی ہے کہ جو میں ابھی بلکہ یہی پورا کرنے والا تھا جملہ، کہ جو ان لوگوں کی جو برٹیلٹی ہے اور اس پہ بے حسی ہے، اس کا نتیجہ یہی بنتا تھا کہ 100 میں سے 99 چلے جائیں پر ایک ہی رہے. اور شاید اسی وجہ سے یہ عرب کا پورا اس طریقے سے خون بہے گا. اور یہ اب دور نہیں ہے، جو لوگ دور سوچ رہے تھے یہ بہت زیادہ دور نہیں ہے. اور 3 شہزادے آپس میں عرب کے لڑیں گے اور خون ریزی ہوگی. اور سعودی عرب کے 3 شہزادے جب آپس میں لڑے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ صرف سعودیہ کی بات نہ ہو، یہ قطر کے شہزادے، سعودیہ کے شہزادے اور کوئی اور تیسرے کوئی شہزادے یہ نہ ہو. ایسا بھی پاسبل ہے. صرف یہ لوگ نا اس کو سعودی شہزادوں سے مشروط کر لیتے ہیں، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا عرب کو کھلا پیرائے میں دیکھنا چاہیے. کیونکہ قطری شہزادے بھی، ان کی ماں نے بھی ان کو بڑا پمپ کر کے سعودیہ کے مقابلے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی ان شہزادوں کے مقابلے میں، اور اس کو بڑی خار تھی اس خاتون کو. اسی نے قطر کی اس ٹائم کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ سمجھ لیں کہ اسی کی سوچ پہ، اس خاتون کی سوچ پہ یہ ڈیزائنڈ ہے.
کہ وہ بھی یہاں سعودیہ کے مقابلے میں مساجد دیتے ہیں، بناتے ہیں، ہر ایونٹ پہ پہنچتے ہیں، طالبان کو فنڈ کرتے ہیں، سارے معاملات. تو یہ ایسا ہی پاسبل ہے کہ 100 میں سے 99 شہید کر دیے جائیں، اور اس کے بعد تبھی تو آپ سمجھ آتی ہے کہ پھر ہی تو مشرق سے جھنڈے لے کے جائیں گے ہم آپ. کوئی اچھا چلے ان معاملات کے اوپر ظاہر ہے ہم آنے والے دنوں میں بات کرتے رہیں گے کہ کہاں سے فوجیں جانی ہے، روایات کیا. یہ جو 100 میں سے 99 لوگوں کے شہید ہونے سے متعلق ایک بات جو کی جاتی ہے، کیا یہ ہمارے اگر اسلام کی بات کی جائے روایات میں کوئی چیز ملتی ہے اس متعلق؟ جی یہ روایت ہے کہ عرب کا اتنا خون بہے گا، اس کو ویل للعرب کے نام سے وہ کیا جاتا ہے کہ عرب کے لیے ہلاکت ہے، عرب کے لیے. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 100 میں سے 1 رہے گا، 99 مار دیے جائیں گے. تو میں سوچتا تھا جب یہ پہلے تو یہ روایت اتنی فٹ ان نہیں بیٹھتی تھی، لیکن اب جو فلسطینیوں کا حشر دیکھ کے، ان کی بےحسیاں دیکھ کے، تو لگتا ہے کہ یس دے ڈیزرو اٹ، کہ اب یہی ہو سکتا تھا جو ہو رہا ہے. اور اسی کی طرف یہ اب انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اب وہ وقت دور نہیں ہے، کیونکہ بن سلمان اپنے دفاع کے لیے ایک انٹرنیشنل اسلامی فوج بنا لیتا ہے، یمن کے مقابلے میں، ایک مسلمان ملک کے مقابلے میں، لیکن اسرائیل کے مقابلے میں اس کو کچھ نہیں سوچتا. تو اسی سے اندازہ لگا لیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، بلکہ سمجھیں کہ ہمیں اسلام میں داخل ہونے کی ضرورت ہے. اس کمی کا احساس لے کے جب دوبارہ سے، جیسے کہتے ہیں نا کہ خدا کا شہادت اور نبی کی اس پہ کلمہ پڑھنا، یہ دوبارہ سے سوچیں، سوٹ کرتا ہے تو پڑھیں. یہ منافقت تو ہمیں دوزخ کے اس عذاب کا حصہ بنائے گی جس میں کافروں کو ڈالا جائے گا، اس کا ایندھن منافق ہوں گے. یہ مولویوں نے نا بڑی چھوٹ دے رکھی ہے کہ بعض جی وہ جزا سزا کے بعد آپ جنتی تو ہیں کیونکہ آپ کلمہ گو ہیں، لیکن سر اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آپ لوگوں کو ایکسپٹ کرنا بڑا ضروری ہے کہ آپ میرے ہیں. اگر کئی ان وعیدوں پہ آپ پورے اترتے ہیں جن پہ وہ نہیں مانتے کہ یہ میرا سے کوئی تعلق نہیں، تو وہ میں نہیں سمجھتا. اور اسی کو منافق کہا گیا ہے جو اس دوزخ کا ایندھن ہے جس میں کافر نے جلنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم گریڈ آپ کر لیں، یا تو مسلمان ہو جائیں یا پھر کفر اختیار کر لیں، کم از کم اس دوزخ میں جلیں گے، ایندھن نہیں بنیں گے جو یہ ان کو غلط قسم کی گائیڈ لائنز دی گئی ہیں. کیونکہ منافق کی کوئی وہ نہیں ہے. بلکہ مجھے اب یہ بھی لگ رہا ہے کہ اپ کمنگ ٹائم میں یہ اتنے جو سو کالڈ اسلامک مدرسے سے لے کے جتنے بھی سٹرکچرز بنائے گئے، یہ بھی ختم کہانی، ان کی بھی ختم کہانی، کیونکہ یہ فیل ہو گئے. وہ کیونکہ آج اگر کہیں سے بھی فنڈ آ جائے، ایڈ آ جائے، کوئی انٹرنیشنل انٹرسٹ ہوتے، یہ فلسطین نہ ہوتا، یہ اسرائیل نہ ہوتا، یہ دنیا کی وہ طاغوت کی سب سے بڑی قوت نہ ہوتی، تو دیکھتے ادھر جناب گلے پھاڑ پھاڑ کے، بھائی میں کہتا ہوں شلواریں کدھر، ٹوپیاں کدھر. اور ادھر اب بھی دیکھیں احتجاج ہو رہے ہیں لیکن ناکافی ہے. جتنا سانحہ بڑھا ہے اس لیول کی ایجیٹیشن جو ہے، جو یہ پٹ کر سکتے تھے، وہ میسر نہیں نظر آتی، وہ دستیاب نہیں ہے. جو کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید پھر اسد صاحب آپ کی ہماری، اب ہم خود بحثیت نیشنز، تمام قومیں اپنا نصیب خود لکھ رہی ہیں. اور یہ اب لمبی بات نہیں ہے، اگر کی جائے تو یہ آپ کی اس سال نہیں تو اگلا سال. اور بلکہ جو لوگ بھیج رہے ہیں روحانی دنیا کے لوگ، کچھ اپنی انڈیکیشنز جو دے رہے ہیں، ان کے مطابق بھی کوئی امام مہدی کا ظہور اس سال، کوئی اگلے سال، کوئی 2-4 سال، کوئی مطلب ابھی تک جتنی مجھ سے لوگوں نے رابطہ کیا، بلکہ میں چاہوں گا کہ دوبارہ ایک دفعہ میں ان کو ایک گروپ ہی بنا دوں، اس سے دوبارہ خواب جو دیکھے ہیں اور ساری کڑیاں ہم ملاتے ہیں مل کے، تو وہ سارے اپنی ری ایشورنس کے لیے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں. تو وہ ذرا دوبارہ بھی کریں ایک دفعہ، تاکہ میں ان کے وہ دوبارہ ان کو کوئی کنکلوڈ کر لوں. ابھی تک کسی ایک شخص نے 2027 سے آگے کچھ نہیں کہا. حیرت کی بات یہ ہے، بے شک وہ خواب دیکھنے والا ہو، بے شک وہ کسی روحانی سلسلے سے منسلک ہو، بے شک وہ کسی بھی فرقے، کسی بھی اس کا بندہ ہے، ابھی تک سب 2027-28 میکسیمم، مطلب یہ 25-26-27-28، اس سے آگے کوئی نہیں گیا. کوئی اس سال، کوئی اگلے سال، کوئی 27 میں. لیکن اگر کوئی کہے نا کہ 34 میں کسی نے کہہ دیا ہو،
یا کسی نے 30 کہہ دیا ہو تو نہیں. تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں ہمارے پاس کتنا ٹائم رہ گیا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے اسامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کے لیے. بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے یہ جو لال بچڑا ہے تھرڈ ٹیمپل اور پھر عرب کی جنگ اس کے اوپر بات کی ہے. ناظرین اسامہ صاحب کا نمبر اسکرین پہ چلتا رہا ہے. آپ کے سوالات، آپ کی کیوریز آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ اسامہ صاحب سے. ہمیں اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ کو اور تمام مسلم امہ جو ہے اسے ہدایت نصیب فرمائے. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.